सुबह नहा के तनावश ने वही कपड़े दोबारा पहन लिए थे। घर से वो एक ही जोड़ा लेकर आई थी ख्वाबगह, और फिर ड्राइंग रूम में जाए नमाज ढूंढने की नाकाम कोशिश के बाद वो बाहर लॉन में आई, नरमो मुलायम घास पर नमाज पढ़ते हुए। इसे अजीब सी फ़र्हत का एहसास हुआ था। नमाज पढ़कर वो काफ़ी देर हाथ उठाए अपने रब से हम कलाम रही, ना जाने उस बेनियाज दाता से क्या क्या मांगती रही कि जिसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। दुआ मांगकर वो नंगे पाँव घास पर टहलने लगी। शेर के मुजस्समे के गिर्द उड़ता फुआरों का पानी बहुत भला महसूस हो रहा था। वो फुआरे के गिर्द घूमती रही। दाखिली दरवाजे पर दो मुसल्लह चौकीदार मौजूद थे, जबकि अंदरूनी इमारत के दोनों कोनों पर भी दो दो आदमी अपने हथियार गोद में रखे कुर्सी पर बैठे थे। तमाम की नजरें तनावश की जानिब ही निगरान थीं। इसे नमाज पढ़ते देखकर इनके होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी थी। दस्तगीर भाई, ये मुलानी कबीर दादा कहाँ से पकड़ लाया है? एक चौकीदार दबे लहजे में दूसरे को मुखातिब हुआ। दस्तगीर ने दांत निकालते हुए कहा, जानते हो गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, और जब मर्द पर बुरा वक्त आता है तो वो किसी औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कबीर दादा इस बालिश्त भर की छोकरी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है? दस्तगीर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। नियाज भाई, कहने वाले तो यही कह रहे हैं। कौन कह रहा है? नियाज मुतसफ़्फ़िर हुआ। रात को इम्तियाज़ की ज़ुबानी जो तफसील मालूम हुई है, इसके मुताबिक तो यही लगता है कि कबीर दादा इस लड़की पर बुरी तरह फ़रीफ्ता है। इस लड़की की खातिर इसने इखलाक हुसैन शाह जैसे आदमी पर हाथ उठाया है और शाहजी के ख़ास आदमी खावर शेख को मौत के घाट उतार दिया है। बल्कि कल असर के वक्त इसने खावर शेख के छोटे भाई को भी इस लड़की के हाथों मरवा दिया। इम्तियाज़ इसका नाम दिलावर शेख बता रहा था, और इसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो इस लड़की को आते जाते छेड़ता था। नियाज़ ने हैरानी से पूछा, इसने एक मर्द को कत्ल किया है? हाँ, दिलावर शेख ने इसके भाई को कत्ल किया था। इसने माँ के साथ मिलकर बदला ले लिया, और दिलावर शेख तो इसलिए भी चू ना कर सका कि वहाँ कबीर दादा मौजूद था। नियाज़ समझते वाले अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, वैसे कबीर दादा को यह मिली कहाँ पर है? 2 दिन पहले के दिन चौकीदार रहमत खान की ड्यूटी में आई थी, खुद को कबीर दादा की दोस्त बता रही थी। नियाज़ बोला, ताल्लुक़ के बाद मिलने आई होगी ना? मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों की आँख कहाँ लड़ी, और क्या इस बेवकूफ़ लड़की को नहीं मालूम कि कबीर दादा किस बला का नाम है? छोड़ो नियाज़ भाई, खुद ही भुगतेगी। कबीर दादा 2-3 दिन से ज़्यादा किसी लड़की को करीब नहीं छोड़ता। याद नहीं, जलवा जैसी अदाकारा को इसने 3-4 दिन बाद ठेंगा दिखा दिया था। ये तो बेवकूफ़ सी घरेलू लड़की नजर आती है। यूँ भी कबीर दादा जैसे शराबी गुंडे की कुर्बत में किसी नमाजी रोज़ेदार का क्या काम? तनावश इनकी बातों से बेखबर घास पर टहलती रही। नंगे पाँव घास पर घूमना इसे बहुत अच्छा लगता था। पहले वो कभी कभार स्कूल के लॉन में घास पर टहल लेती, मगर स्कूल की घास के मुकाबले बहुत आला किस्म की घास यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो रेशम पर चल रही हो। तुलूह आफ़ताब के वक्त वो चप्पल पहनकर अंदर की तरफ बढ़ गई। घर में वो सुबह सवेरे नाश्ते की आदी थी। रात की बासी रोटी तवे पर गर्म करके वो चाय के साथ खा लिया करती थी। इसके बाद वो कॉलेज जाने की तैयारी में लग जाती और माँ इसके लिए दोपहर का खाना तैयार करने लगती। अब इसे कॉलेज तो नहीं जाना था, मगर भूख तो महसूस हो रही थी। किचन का दरवाज़ा खाने के कमरे से मुल्हिक था। लंबी चौड़ी खाने की मेज़ को देखकर लगता ही नहीं था कि इस पर अकेला कबीर दादा बैठकर खाना खाता होगा। इसके जहन में ख्याल आया, शायद यहाँ मेहमानों की आमद रहती हो, इसकी वजह से कबीर दादा को इतनी बड़ी मेज़ लगवाना पड़ी। खाने के कमरे की तरह बावर्ची खाना भी बहुत बड़ा था। एक छोड़ दो फ्रिज वहाँ मौजूद थे। मुलाजमा अभी तक नहीं पहुँची थी कि वो कबीर दादा के जागने के औकात से वाकिफ़ थी। बाकी मुलाजमों के लिए तो यकीनन मुलाजमों को क्वार्टर्स में ही नाश्ता बनता होगा। लॉन में टहलते हुए इसे कोठी के अगबी जानिब क्वार्टर नुमा कमरों की झलक नजर आई थी, और लाजमन वो मुलाजमीन की रिहाइश की खातिर ही इस्तेमाल होते थे। खानसामा के जागने का इंतजार किए बगैर वो बावर्ची खाने में घुस गई। एक कोने में बने हुए सिंक के साथ काफ़ी गंदे बर्तन पड़े थे। ऐसे गंदे बर्तन देखकर इसे सख्त कोफ्त होती थी। इस चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाकर वो बर्तन धोने लगी। बर्तन साफ करने के बाद चाय बना चुकी थी। अभी पराठा बनाने के लिए वो आटा गूंदने का सोच ही रही थी कि अधेड़ उम्र खातून अंदर दाखिल हुई। इसे देखकर वो हैरान रह गई थी। इसने छूटते ही पूछा, जी आप कौन? वो फलसफे लहजे में बोली, फ़िलहाल तो इस घर की मालकिन कह सकती हो। वो मायने ख़ैस लहजे में बोली, इस घर की मालकिन तो शायद कभी पैदा ही ना हो। आपको शायद साहब के नशे में की गई गुफ्तगू से कोई गलत फहमी पैदा हुई है।
وہ فوراً صفائی دیتے ہوئے بولی، خالہ آپ کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کل میرا اور کبیر علی خان کا نکاح ہو چکا ہے کہ آپ کو میرے کپڑوں سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں پہلی رات کی دلہن ہوں؟ وہ بے پرواہی سے بولی، آپ کھانے کی میز پر تشریف رکھیں، میں تاج ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ باقی روزانہ نئے نکوڑ اور قیمتی لباس والیاں ہی نظر آتی ہیں، آج تک کوئی پھٹے پرانے لباس میں تو نظر نہیں آئی کہ آپ کو انوکھا سمجھوں۔ تناوش کو سخت قسم کی توہین کا احساس ہو رہا تھا، مگر جھگڑ تو نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے کبیر دادا کی دلہن سمجھے۔ یوں بھی ایک ملازمہ سے اس بات پر جھگڑنا کہ وہ اسے کبیر دادا کی بیوی سمجھے خاصا عجیب تھا۔ وہ چپکے سے باہر نکل آئی، تھوڑی دیر بعد ملازمہ اس کے لیے ناشتہ لے آئی، جوس، سیب، ڈبل روٹی، جیم، مکھن، انڈے اور جانے کیا کیا لوازمات وہ ٹرالی میں بھر لائی تھی۔ ناشتہ شروع کرنے سے پہلے اس نے پوچھا، خالہ صاحب ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ وہ بھی یہی کچھ لیتے ہیں بی بی جی، بس مقدار کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ شکریہ خالہ، آج سے ان کا ناشتہ میں خود لے جایا کروں گی، بس آپ میری رہنمائی کر دیا کرنا۔ کیا فائدہ بی بی جی، آج آپ نے یوں بھی چلے جانا ہے؟ وہ پرعزم لہجے میں بولی، میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی۔ ملازمہ نے منہ بنایا، یہاں آنے والی ہر دوسری لڑکی یہی کہتی ہے، آئندہ بولتے وقت کچھ سوچنے کی زحمت کر لینا۔ میں کوئی بازاری لڑکی نہیں، کبیر علی خان کی بیوی ہوں۔ بی بی جی، آپ تو خفا ہونے لگی، میرا مطلب یہ تھا کہ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، چھوڑے مطلب کو اور جائیں باورچی خانے کی صفائی کر لیں، آج تو گندے برتن میں نے دھو لیے، لیکن اس کے بعد مجھے باورچی خانے میں گندا برتن نظر نہیں آنا چاہیے۔ خواہ مخواہ روب جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے بی بی جی، میں صاحب کی ملازمہ ہوں، آپ کی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بڑبڑاتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک رات کے لیے آتی ہیں اور مالکن کی طرح حکم جمانے لگ جاتی ہیں۔ اس کی بلند کلامی تناوش کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی، مگر اسے برداشت کرنا پڑا، کیونکہ وہ ایک رات والی نہیں تھی اور نہ کبیر کا اس سے تعلق شریعت کے دائرے سے باہر تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ اس کا قیام بھی عارضی ہی تھا۔ سر جھٹکا اور تلخ سوچوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی اس کی سوچیں اسی مسئلے میں سرگرداں رہیں۔ کبیر دادا کو جسم و جاں کا مالک ماننے کے بعد وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہی تھی کہ کبیر دادا صرف اسی کا بن کر رہ جاتا، مگر یہ بیل کسی طرح منڈے چڑھتے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ البتہ اتنا وہ جانتی تھی کہ کوشش کرنے والے ہی حصول کی لذت چکھتے ہیں، جبکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والے بس مقدر کو کوستے رہتے ہیں۔ دلاور شیخ سے جان چھڑانے کے لیے اگر وہ ہاتھ پیر نہ ہلاتی تو کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پاتی۔ اب کبیر دادا کے معاملے میں بھی وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ناشتہ کر کے وہ کافی دیر وہیں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ ملازمہ برتن سمیٹنے پہنچ گئی۔ تناوش کے دماغ سے اب تک اس کی تلخ بات محو نہیں ہوئی تھی۔ خالہ بات سنو۔ وہ جوں ہی برتن اٹھا کر باورچی خانے کی طرف مڑی، تناوش بول پڑی، جی بی بی جی۔ وہ رک گئی۔ میں آج آپ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو تنبیہ کر رہی ہوں کہ اس کے بعد اگر مجھے موقع دیا کہ کوئی ایسی ویسی بات کی تو نوکری سے فارغ کروا دوں گی۔ اس کے علاوہ قبر بھی آ سکتی ہے۔ اگر ایک غریب کی روزی پر لات مار کر آپ کو خوشی ملتی ہے تو آج ہی فارغ کرا دیں بی بی جی، غریب کو تو بولنے کی تمیز بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ مزید برہم ہونے لگیں، چلے کچھ دن رہ گئیں تو آپ سے تمیز بھی سیکھ لوں گی۔ آپ سے لہجے میں اس پر چوٹ کرتے ہوئے وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دماغ کی سوئی بس اسی بات پر اٹکی تھی کہ وہاں تناوش کا قیام ایک دو دن سے زیادہ نہیں ہونا تھا۔ کبھی کبھی تو خود تناوش کو بھی یہی لگنے لگتا کہ وہ بس ایک دو دن کی مہمان ہے، مگر پھر اس کے اندر ایک انجانہ حوصلہ بیدار ہوتا جو اسے یقین دلاتا کہ کبیر دادا اسے کسی صورت بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی، بڑی اسکرین کی LED آن کرکے دھیمی آواز میں خبریں سننے لگی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، کیونکہ کبیر دادا نے 10 بجے سے پہلے جگانے سے منع کیا تھا اور اس سے پہلے اسے جگانے کی ہمت تناوش کو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ 10 بجے سے ملازمہ خوابگاہ کی طرف بڑھتی ہی نظر آئی۔ اس نے پلیٹ میں شیشے کا گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ خالہ کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کے قریب رکتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ صاحب کو جگانا تھا۔ گلاس میں کیا ہے؟ لیموں نچوڑے ہیں، کھٹا پانی ہے، انہیں جگانے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، آپ ناشتہ تیار کریں، میں انہیں جگا دیتی ہوں۔ ملازمہ بغیر اصرار کیے لیموں پانی کا گلاس اس کے حوالے کرتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ وہ خوابگاہ میں گھس گئی۔ کبیر دادا کے بھاری سانس اس کی گہری نیند میں ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے وہ چند لمحے اس کے چہرے کو گھورتی رہی۔ ملکجی روشنی میں اس کا پررعب چہرہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔
کاش آپ پر میری ملکیت متعین ہو جائے۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک تمنا جاگی اور اس کا ہاتھ کبیر دادا کے سر کی طرف گیا۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں ملائم انگلیاں کنگھی کی طرح پھیرنے لگی، اس کی بھاری سانس سے مدھم پڑنے لگی، اور پھر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ چند لمحے خالی خالی نظروں سے تناوش کو گھورنے کے بعد اس کی نظروں کا زاویہ چھت کی طرف مڑ گیا۔ بالوں سے ہاتھ نکال کر تناوش نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تاما اور چاہت سے بولی، اٹھ جائیں، نہ 10 بج چکے ہیں، اور سر جھٹکتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تناوش نے فوراً لیموں پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ ایک ہی سانس میں کھٹا پانی معدے میں انڈیل کر وہ غسل خانے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تناوش ڈریسنگ روم میں گھس کر اس کے لیے لباس نکالنے لگی۔ گہرے نیلے رنگ کا سوٹ نکال کر اس نے ہینگر میں لٹکایا اور ناشتہ لینے چل دی۔ ملازمہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے ناشتہ تیار کرتے دیکھتی رہی۔ اس نے جو ہی ناشتہ تیار کر کے ٹرالی میں ڈالا، وہ بول پڑی، آپ رہنے دیں خالہ، میں لے جاتی ہوں۔ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، آپ پہلی لڑکی ہیں جو صاحب جی کے کاموں میں اتنی دلچسپی لے رہی ہیں۔ میری ماں نے یہ کوشش چھوڑ دیں، کبیر علی خان جیسے آدمی کسی ایک کے ہو کر نہیں رہ سکتے۔ آج آپ ہیں، کل دوسری ہوگی، اور پرسوں تیسری خالہ، انشاءاللہ کل بھی میں ہی ہوں گی، اور پرسوں بھی کوئی دوسری تیسری آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ٹرالی دھکیلتے ہوئے باورچی خانے سے نکل آئی۔ خوابگاہ میں داخل ہو کر اس نے میز پر ناشتہ لگایا اور کھڑکی کے پردے ہٹا کر ملگے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ کبیر دادا ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ وہ اسی جانب بڑھ گئی اور اسے سلیپنگ سوٹ سنبھالتے دیکھ کر وہ بولا، ویسے اس کام کے لیے ملازمہ موجود ہے؟ معلوم ہے، لیکن شاید آپ نہیں جانتے کہ ملازمہ کے رحم و کرم پر وہ مرد ہوتے ہیں جو کنوارے ہوں یا جن کی بیویاں پھوہڑ ہوں۔ چند دنوں کی بیوی سے کیا کام لینا؟ بالوں میں کنگھی پھیرتے ہوئے اس نے منہ بنایا، جب تک نعمت میسر ہو اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے۔ صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، یہ غلط فہمی میں کب کی اپنے دماغ سے نکال چکا ہوں کہ بیوی نعمت ہو سکتی ہے۔ اس کے بیٹھنے تک وہ بھی اس کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ وہ سیب اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تناوش پلیٹ سے انڈا اٹھا کر چھلکا اتارنے لگی۔ یہ کام میں اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتا ہوں، وہ بے نیازی سے بولی، اچھی عادت ہے، لیکن جب تک میں موجود ہوں آپ کو یہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تمہاری ہر بات مجھے تھپڑ مارنے پر اکساتی ہے، مگر یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہ 2-3 دن کی مہمان ہوں۔ شاید یہ قیام اتنا بھی مختصر نہ ہو۔ صاف انڈا پلیٹ میں رکھ کر اس نے دوسرا انڈا اٹھایا۔ تمہاری عادتیں دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا پڑا تھا۔ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے وہ اس کے بازو سے چمٹ گئی۔ آپ کی خدمت کرنا بری عادت ہے۔ پھر وہی رومانس، کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، مگر اس نے تناوش کو دور نہیں کیا تھا۔ کمرے کے اندر تو آپ اجازت دے چکے ہیں نا؟ کپ جوس کا گلاس خالی کر کے رکھتے ہوئے اس نے حیرانی سے پوچھا، رات کو جب آپ محافظوں کے سامنے ایسا کرنے سے منع کر رہے تھے، اس وقت میں نے کمرے کی بابت دریافت کیا تھا اور آپ خاموش رہے تھے، اور خاموش ہونے کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تم کچھ دن اور یہاں رہی تو میرے پاگل ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ وہ شرارت سے ہنسی، یہ نہ ہو کہ مجھے بھیج کر دیوانے ہو جائیں۔ ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا، صرف تم نہیں، ہر خوبصورت لڑکی یہی سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر مرد رہ نہیں پائے گا۔ واپس کب لوٹیں گے؟ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس بارے میں تمہارا جاننا اس تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ کبیر دادا دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ جلدی سے بولی، 1 منٹ رکیں، اب کیا ہے؟ قدم روکتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑا۔ اس کے قریب رک کر تناوش نے زیر لب کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونکا، اب جائیں، تمہاری یہ حرکتیں مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ بیزاری سے کہتے ہوئے وہ خوابگاہ سے نکل گیا۔ محافظوں نے گاڑیاں قطار میں لگائی ہوئی تھیں۔ ایک محافظ نے اسے آتے دیکھ کر عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا، محبت کے دعوے دار نے خوابگاہ ہی سے رخصت کر دیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار اندرونی عمارت کے دروازے کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ تناوش دروازے سے باہر نکل کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ بے وقوف خود کلامی کے انداز میں کہتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے ایک بار پھر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی اس کی طرف متوجہ تھی۔